अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ईद का तीसरा दिन है, ईद उल फितर का, और हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है रौनक ईद। और आज हम बैठे हैं अपने ताजिरों के दोस्तों के हमरा, और आज की इस ईद स्पेशल प्रोग्राम में हम ताजिरों से डिस्कस करेंगे कि एक आम आदमी की तरह, एक सियासतदान की तरह एक ताजिर जो है वो किस तरह अपने ईद उल फितर या ईद उल अज़हा या खुशियों के दिन को किस तरह सेलिब्रेट करता है। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इसी हवाले से गुफ्तगू रहेंगे, बहुत लाइटर मूड में रहेंगे। हालांकि गो के हमारे मुल्क में अंदर सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर जो अफरा तफरी फैली हुई है वो एक बहुत ही अलग मौजू है, लेकिन आज हम एक बहुत ही लाइटर मूड में हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे अपने ताजिर दोस्तों से कि उनके ईद कैसे गुजरती है, वो ईद में उनकी अपनी मसरूफियात क्या होती हैं। तो आज जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने अटेंड किया है उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं अगर सीधे हाथ से चलूँ तो मेरे पहले मेहमान है जावेद शम्स साहब, ये है सदर है कराची डिवीजन अंजुमन ताजरान सिंध। थैंक यू जावेद भाई। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब चौधरी तनवीर अहमद, सिंध बलूचिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ये सदर हैं। थैंक यू तनवीर साहब। मेरे तीसरे मेहमान है सदाबहार शख्सियत शजील गोपलानी साहब, ये है चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन के। थैंक यू। तीनों हज़रात का आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। मेरा ख्याल है कि जावेद शम्स आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं ना। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जावेद शम्स साहब जो है वो कैसे इन्होंने ईद गुजारी। तो जावेद भाई माशाल्लाह आप सदर हैं, आप कराची डिवीजन के अंजुमन ताजरान सिंध के, आपके पास जिम्मेदारी भी बहुत है ताजिरों की, तो कैसे गुजारते हैं ईद? उसमें भी आप लोग भागदौड़ कर रहे होते हैं लोगों के लिए। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस खूबसूरत रौनक के ईद में हमें मदऊ किया और इस लाइटर मूड में गुफ्तगू करने का मौका मिला। जी, बड़े छुपते हुए सवालात होते हैं आपके हमेशा। बिल्कुल, जिस तरह एक आम इंसान, एक आम शख्स जो है वो ईद मनाता है खुशियाँ दोबाला करने के लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वही रूटीन होती है। सुबह जल्दी उठना, फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज की तैयारी करना, बच्चों के साथ ईदगाह जाना, वहाँ नमाज पढ़ना, फिर दोस्तों से वहाँ ईद मिलना, उसके बाद दोबारा घर आना, फिर जो मिठाई वगैरह जो कुछ भी होता है वो तरतीब लगी हुई होती है, वो खा पी के फिर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं रूटीन में। अपने जो भी हमारे आबा व अजदाद वहाँ बिल्कुल मौजूद होते हैं उनके लिए दुआ फातिहा करते हैं, तो उसके बाद फिर वापस घर आते हैं। फिर वो एक सिलसिला दोस्तों से ताल्लुक़ का, राब्तों का शुरू हो जाता है कि जिसके अंदर किसी के कॉल्स आ रही होती हैं, कोई ईद मिलने आ रहा होता है। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है कि जब से ये अंजुमन ताजरान सिंध कराची के सदर की जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं, इसके बाद से एक अजीब सा खुशगवार सा लम्हा ये पैदा हो गया है कि जो घर वाले उनकी जिम्मेदारियों का जो है वो और मज़ीद इजाफा हो गया है, और जो हमारे दूर दराज के एरिया के लोग होते हैं, हमारे जिम्मेदारान हैं, मेम्बरान होते हैं, वो मेम्बरान है, वो ईद मिलने आ रहे होते हैं, वो बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, मिलते हैं, तो उसके साथ साथ एक अच्छा ताल्लुक उनकी फैमिलीज के साथ भी हो जाता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ भी लेकर आते हैं, अपनी फैमिली मतलब मसरूफियत बढ़ जाती है, और उसमें खुशगवार लम्हात ये होते हैं कि एहसास नहीं होता वक्त गुजरने का, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई और कब रात हुई, दिन गुजर जाता है और लम्हात गुजरते गुजरते आज ये हो गया है कि अच्छा, एक मूड ऐसा है, मतलब कि एक बात करो, मैं दोस्त करूँ कि आप लोग ताजिर हो ना, तो सारा दिन आप लोग मार्केट में रहते हो, कभी इसके मसाइल, कभी उसके मसाइल, कभी हुकूमती इदारों के मसाइल, तो उसमें लाजमी सी बात है कि आप कुछ चीज़ें फ़रोख्त भी कर रहे होते हो, उसमें प्रॉफिट भी आ रहा होता है, नुकसान भी हो रहा होता है। तो एक 3 दिन जो आप लोग बंद रहे घर के अंदर से मिलते रहे, तो आपको एहसास नहीं हुआ कि जेब खाली हो रही है, ईदी दे दे के कुछ आ नहीं रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस ये ईद के दौरान जो ईदी बट रही होती है हमारी जेबों से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद के बाद हमें उससे दुगना तिगना दे देते हैं, और हमें फज़ल ताला ये फिर तो इसका मतलब ये होगा आज हमें भी यहाँ पर अच्छा खासी ईद दीजिएगा, अल्लाह ताला इसका डबल कर देगा। मुझे अभी किसी ने बताया कि आप 3 दिन से यहाँ ईद बांट रहे हैं, तो मैं तो आपसे छोटा हूं, आप यकीनन मुझे ईद देंगे। हस्बे इस्तिताअत जो होगा हम आपको नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो लेकिन अब आप ये कि इन्वेस्टमेंट करेंगे आज? नहीं, बिल्कुल, हम आप जो भी ईदी देंगे उस पर आपका नाम लिख के फ्रेम करके लगाएंगे। और मतलब ये कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई मसाइल वगैरह है? इस दफा तो 4 दिन की छुट्टियां मिली। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन तो दिन अच्छा गुजर गया, लेकिन पहली रात जो गुजरी है उसके अंदर कुछ मार्केटों में नकबजनी की वारदातें हुई हैं, जिससे लाखों रुपए कैश और जो है सामान वहाँ से चोरी हुआ है। वो यकीनन इंटरनली लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं और कुछ हो भी जाएंगी और वो लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन ये वक्त और हालात आते हैं, जब छुट्टियों के दिन आते हैं तो ख़ास तौर पे ये हम मैसेज चलाते हैं कि भाई अपने बिजनेस की जगहों का जो है राब्ता रखें, चौकीदारों से राब्ते में रहें, उनसे कांटेक्ट में रहें, और ख़ुद भी चक्कर लगाते रहे मार्केटों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिम्मेदारान भी मार्केटों के चक्कर लगाते रहे
اور بہت اچھا وقت گزرا. اللہ رب العزت نے بہت انجوائے کروایا اس عید پر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دوبالا ہوئیں. کل میرا سی ویو جانے کا بھی اتفاق ہوا فیملی کے ساتھ. تو ماشاءاللہ شہر قائد کے جو لوگ تھے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہمارے جو باہر سے آنے والے مہمان اندرون پاکستان سے انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں وہاں اپنے آپ کو سیلیبریشن کی, خوشیاں منائی, اور ہم بھی انہیں دیکھ کے مطلب کہ انجوائے ہوئے کہ سارے سال بہت انجوائے کیا ہم نے الحمدللہ. چودھری تنویر صاحب, ماشاءاللہ چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑی کاروباری شخصیت ہیں, اور آپ کا تمام تعلق جو رہتا ہے وہ رہتا ہے لوگوں کی, مطلب یہ کہ سارا سال کہ سارے رات آپ لوگ کام کرتے ہیں, خاص طور پر جو آپ کی ایک بنیادی شے ہے وہ مرغی کی سپلائی, اور اس کے لیے ساری رات آپ لوگ مصروف بھی رہتے ہیں, پھر سارا دن آپ کا وہ بھی. کیسی گزری تھی اس دفعہ؟ مہربانی بلال بھائی, سب سے پہلے تو میں اپنے ہم وطن جو ہے پاکستانی ان کو عید الفطر کی مبارکباد ہول سیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے دینا چاہ رہا ہوں. اور ہمارا جو پولٹری کا کام ہے, جو خاص کر کے ہم ہول سیلر ہیں, وہ 25ویں روزے سے ہمارا کام جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو یعنی کہ گاڑی یہاں ایک گاڑی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہاں 2 3 4 ایسے, پھر ہم پہلے رمضان سے نہیں بڑھتا؟ نہیں, پہلے رمضان سے 20ویں 25ویں روزے تک سیلو ہو جاتا ہے. 25ویں سے روزے سے پھر یہ کام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب بڑھتا ہے پھر ہم 25 روزے سے لے کے 29 روزے ہوں یا 30 ہوں, بہت مشکل جو ہول سیلر ہے سب دیکھ رہے ہیں کو 2 گھنٹے آرام کرتا ہوگا رات کو ٹائم نکال گیا. تو پیسے آ رہے ہیں نا, تو لازمی سی بات ہے کہ نیند غائب ہو جاتی ہوگی. سر پیسے ضرور آ رہے ہیں, اس کی چیز ایک اور بھی ہے. اس کے ساتھ ہماری کوشش اور انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو دکاندار ہیں, جو ریٹیلر ہیں, ان تک اپنا مال پورا پہنچا دیں, لازمی سی بات ہے, تاکہ وہ پبلک کو کوئی پریشانی نہ ہو. کیونکہ پرچیز کے ٹائم جب پبلک نکلتی ہے نا, تو یقیناً ایک ایسا ٹائم ہے کو 3 4 بجے 5 بجے نکلتے ہیں تو رش ہو جاتا ہے, ہجوم ہو جاتا ہے. فرض کرو 10 دکان پہ مال نہیں پہنچا, 10 پہ پہنچ گیا, تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں دکاندار. ہماری کوشش ہوتی ہے روٹین کے حساب سے مال ان کے پاس پہنچتا رہے, آگے پبلک کو وہ گوشت جو ہے نا وہ سپلائی کرتے رہے. تو عید کیسے گزاری؟ ہم اب آتی عید گزارنے والی بات, سر ہم عید پڑھ کے یہ کنٹینیو جاگتے رہے, 2 گھنٹے سوتے رہے, عید کی نماز پڑھی ہے, اور پھر ہم نے اپنے موبائل آف کیے ہیں تقریباً ہول سیلروں نے, پھر وہ سوئے ہیں. پر ساتھ میں دعائیں یہ مانگتے رہیں, گاڑیوں کی 25 روزے سے نماز پڑھ کے دعائیں مانگتے رہیں, اللہ کرے خیر سے خیرہ ہو, عافیت سے گاڑیاں پہنچے. روڈ کا کام ہے, پھر ہماری ریکوری کا کام ہے, لاکھوں کروڑوں روپے اکٹھا کرنا ہوتا ہے, وہ بھی پھر ہم کوشش کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اللہ کرے خیر سے بندے ریکوری لے کے پہنچے, کیونکہ آج کل ڈکیتیاں عام ہو گئی ہیں. بالکل صحیح ہے, آپ لوگوں کو ویسے بھی کیش کا کام ہے. ہاں, سارا کیش کا کام ہے. ہمیں مقصد کہنے کو کوئی ایسی پروٹیکشن ہمیں نہیں ہے, بلکہ کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے گا, لوگ اس وقت بڑے پریشان ہوئے کہ مرغی کی گوشت 600 روپے کلو تک چلا گیا. سر 600 روپے تو نہیں, سر 500-550 روپے تک تو بکا ہے. بعض جگہوں پہ 600 روپے بکے ہیں. 600 روپے شاید کوئی ایسا کوئی ایک آدھا دکاندار ہوگا 550 550 تک بکا ہے. ابھی یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا سر, ٹماٹر ہم کبھی 20 سے 25 روپے کلو پرچیز کرتے ہیں, کبھی وہی ٹماٹر 200-250 روپے کلو لینا پڑتا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, یہ چکن بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ. مطلب کہ یہ بات اللہ کو حاضر ہونے والی جا کے آپ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے مرغی کی ریٹ بڑھے, یا کچھ منافع خوری؟ منافع خوری کوئی نہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہاں, اب دیکھو مرغی مہنگی ہو رہی ہے. پنجاب میں رات 250 رہا, 280 روپے, وہ مال نہیں مل رہا ہے. یہاں پر دیکھ لیں آپ 326 روپے کا ریٹ, آج 326 روپے بڑی مشکل سے مرغی مل رہی ہے, پر ہے نہیں. اس کی وجہ ہے کہ عید سے میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں 326 روپے ناظرین, یہ ہول سیل کی بات کر رہے ہیں. یہ فارم ہول سیل میں بھی 1.60 سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے فارمر اس میں آپ ملٹی پلائی فارمر جو اس میں پلس کریں گے 10 روپے ہول سیلر کے, 10 روپے ریٹیلر کے, 346 روپے 1.55 سے اگر کیلکولیشن نکالیں گے 536 روپے کلو تقریباً گوشت کا نکلے گا. صبح جو گوشت بکے گا 536 سے 550 روپے کلو مارکیٹ میں بکے گا گوشت, یہ ریٹ سے. وجہ مرغی مہنگی ہونے کی اس ٹائم, وہ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ رمضان سے 4 دن پہلے چوزا 96 سے لے کے 100 روپے تھا, اور لوگوں نے چوزا نہیں ڈالا 100 روپے کا. 100 روپے کا چوزا, اگر چھوٹا تھا چھوٹا فارمر اگر 25,000 چوزا ڈالے تو اس کو 25 لاکھ روپے چاہیے. شاید میں کیلکولیشن غلط نہیں کر رہا ہوں, تو 25 لاکھ اس کو کیش چاہیے چوزا خریدنے کے لیے, اور کم کو 85 سے 90 لاکھ کی اس کو فیڈ چاہیے. کیپیسٹی ہے ہی نہیں, فارمر تباہ ہویا ہوا ہے. پہلے جب کرونا سے لے کے اب تک, گرمی کی وجہ سے, جی بالکل, کرونا سے لے کے اب تک تقریباً 20 سے 25% جو فارمر انہوں نے, مقصد کہنے کا انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا, جیسے تباہ ہوئے ختم ہو گئے. تو ابھی ریٹ نیچے آنے کی توقع ہے؟ ریٹ وہی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, پیچھے سپلائی جس دن بڑھ گئی
تو لازمی ریٹ نیچے باقی آپ کے سارے چیزیں خیر خیریت سے گزر گئی ہیں. الحمدللہ. اچھا اس میں ایک پہلے شریف بھائی سے بات اچھا کروں. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بڑا اس وقت مجھے عجیب سا لگا جب تنویر صاحب نے کہا نا کہ جی وہ ٹماٹر مہنگا. میں سمجھے شاید فیڈ کے طور پہ آج کل ٹماٹر دیے جا رہے ہیں. نہیں یار بھائی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز کو اس میں ہرا مسالہ بھی ہے جس میں دھنیا پودینہ بھی, اس لیے کہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں سالن میں نا, سالن میں استعمال ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ بنتی ہے. اور یہ بات ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات یہی ہے ناظرین کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی یہ ہوتی ہے جب طلب بڑھتی ہے اور چیزیں اگر کم ہوں گی تو لازمی سی بات ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ منمانی قیمتوں میں بک رہا ہوتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. بہرحال شجیب گفرانی صاحب, سب سے پہلے تو یار بھائی مبارک ہو کہ آپ عمرہ کر کے آئے ماشاء اللہ, اور عید سے قبل ہی آپ پہنچے, اب انہیں مبارک کی. کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت بہتر سفر رہا. سب سے پہلے میں اپنے تمام آپ کے میٹرو ون کی ٹیم, شال بھائی آپ کی پوری ٹیم اور اہل کراچی اور اہل پاکستان کو کراچی کے تاجروں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. تھینک یو. اور الحمدللہ مکہ مدینہ کا سفر بہت بہتر رہا ماشاءاللہ. اس دفعہ تو میں خیر فل کیپیسٹی میں لوگ آئے تھے. نہیں دیکھیں فل کیپیسٹی میں لوگ نہیں تھے, یہ لوگوں کے غلط فہمی ہے. میڈیا پہ نہیں ہو رہا ہے فل نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں جب ہمیشہ رہتا ہوں گنبد خضرا کے سامنے والی لائن میں, ادھر آدھے سے زیادہ ہوٹل بند تھے. ہوٹل ہی اسٹارٹ نہیں ہوئے. وہاں شاپنگ مال جو اس ایریا کا شاپنگ مال ہے جہاں پہ البیک ہے وہ پورا شاپنگ مال بند پڑا ہوا ہے. اچھا, وہاں پہ جو میں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 40% کے قریب جو دکانیں وہ بند ہو چکی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودیہ کے اندر کرونا کی ریسٹرکشن بہت زیادہ تھیں. 2 سال انہوں نے بالکل کمپلیٹلی لوگوں کو بند رکھا. اس کی وجہ سے جتنا چھوٹا تاجر تھا وہ وائپ اپ ہو گیا, بالکل ختم ہو چکا ہے وہاں پہ, اور اس کو دوبارہ اٹھنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے وہاں پہ. دوسری بات, اس دفعہ جو سعودی حکومت کی طرف سے جو سختیاں تھیں, پہلے تو وہ یہ تھا کہ آپ توکل نہ کہ ایپ کے اوپر آپ جاتے تھے, لیکن رمضان میں انہوں نے وہ چیز ختم کر دی تھی. مطاف میں صرف وہی شخص جا سکتا تھا جس نے احرام باندھا ہوا ہے. مطاف میں نیچے عام لوگوں کو جانے کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے, اور باب فہد سے ہی گیٹ کھلا تھا جہاں سے آپ نے نیچے سے مطاف میں جانا ہے. پھر ساتھ ایک پریشانی یہ تھی کہ جب آپ مطاف میں گئے طواف کر کے پھر آپ صحیح کے لیے گئے, صحیح کے لیے بھی جو گراؤنڈ کی جگہ ہے وہاں زیادہ تر یہ لوگ راستہ بند کر دیتے تھے. جو اوپر لوگوں کو بیچ دیتے تھے 2nd 3rd فلور پہ, لوگوں کو اس میں پریشانی ہو رہی تھی. گراؤنڈ بیسمنٹ میں بیچتے تھے, اس سے پھر 4th فلور پہ لے جاتے تھے. تو وہ پریشانی اس دفعہ کچھ زیادہ تھی. دیکھیے جی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت تو انسان کو جو ہے وہ نہیں, وہ اپنی جگہ دیکھیں میں اور یہی قبولیت ہوتی ہے جتنے آپ زیادہ تکلیف برداشت کریں. دیکھیں بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے, رب کائنات کی ذات بہت بڑی ہے, لیکن زائرین کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کی دعاؤں کا اثر بھی اسی طرح ہوتا ہے. میرا ماننا یہ, میں نے پچھلے 20 سال سے الحمدللہ آپ نے سعودی حکومت کی طرف بدوائیں دی ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ زائرین پریشان ہوئے ہیں, اور بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں وہ چیز بھی ایسی ہو سکتی تھی. اچھا, وہاں پہ صحیح کے بعد باہر نکلنا تھا, اندر آپ جا ہی نہیں سکتے تھے. تو وہ تھی کہ ان کا ہمارا سسٹم صحیح تھا. صاحب ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, وہ ایک مملکت چلا رہے ہیں, ایک خلقت آئی ہوئی ہوتی ہے, اور رمضانوں میں تو کہتے ہیں کہ حج سے زیادہ لوگ جب پہنچے 20 لاکھ لوگوں نے دوسرے اشرے میں ان کی جو کیلکولیشن تھی اس میں موجود تھے وہاں پہ مکے میں, اور آخری اشرے کا فگر تو ابھی تک آیا نہیں ہے. لوگ تو بالکل تھے. اچھا, اس طریقے سے مدینے میں وہاں موجود تھے آپ جب یہ نعرے وغیرہ لگے؟ نعرے جب لگے اس وقت میں گنبد خضرا کے سامنے ہی ہم افطاری کرتے تھے, تو ہم تھوڑا سا دور تھے, لیکن ہمیں نعرے, ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں, تو گاڑیاں میں نظر آئی ہیں. بد نظمی نظر نہیں, ہمیں تو اس طرف جس طرف ہم بیٹھے تھے اس طرف ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. وہ ہم نے بھی پھر سوشل میڈیا پہ دیکھا. آپ نے نعرے وغیرہ تو نہیں لگا؟ دیکھیں ناعرے تو وہاں لگانا جس جگہ پہ ہم موجود ہیں, اور مدینے کی سرزمین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہیں, وہاں تو حکم ہی نہیں ہے. جب قرآن میں مطلب یہ چیز صحیح ہوئی غلط ہوئی؟ غلط, بالکل غلط ہے. دیکھیں ہم وہاں پہ اپنے گناہ بخشوانے, ہم اپنی عبادات کے لیے گئے ہیں. ہم نے تو آپ کو یہ بولا نا کہ میں تو اپنی بات یہ کر رہا ہوں کہ میں تو زائرین کی تکلیف بھی جو دیکھی ہے وہ بھی اچھا نہیں لگا. وہ تو عبادت کی جگہ ہے, عبادت کی جگہ ہے, اور ہمیں کسی بھی قسم سے کسی کوئی بھی اختلاف ہو وہاں تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. میں بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں, اور میرا دل بہت زیادہ رنجیدہ ہو کہ وہ اس جگہ پہ ہمیں اس چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم باعث قوم, ہمیں اپنے قوم کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. کہ مذہب کے طور پہ ایسے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے بڑا مرکز وہی ہے. بے شک, اور اس مرکز وہ بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک رحمت للعالمین, جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آوازیں اونچی کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. ہم تو وہاں پہ درود و سلام بھی اتنے دھیمے انداز میں پڑھتے ہیں کہ اس میں ہماری کہیں ایسا نہیں ایمان چلا جائے. وہاں تو سارا معاملہ آپ کے. آپ 10 دن آپ وہاں رہے؟
میں الحمدللہ 10 دن رہا ہوں. تو آپ کو فکر نہیں ہے ادھر کاروبار وغیرہ بھی چل رہا ہے؟ دیکھیں کاروبار تو رب کائنات کی طرف سے، اور میں تو ہمیشہ جب اچھا عید کیسے گزاری ہے یہ تو بتائیں. عید میری الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ کے پڑوسی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے پڑوسی سے ملنا جلنا. الحمدللہ پڑوسیوں سے بھی اور مارکیٹس میں بھی ہر جگہ اللہ کا شکر ہے. بڑے مشہور شخصیت ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں. نہیں مشہور شخصیت نہیں، اللہ کا کرم، سے ملتے ہیں. ہاں اللہ پاک پروردگار کا احسان ہے، پاک پروردگار کا بہت کرم ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اس قابل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عزت کا جو مقام دے دیا ہے، یہ پاک پروردگار کی طرف سے. اور حقیقت میں بتاؤ کہ شرجیل گوپلانی صاحب چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہو، بڑے مقبول شخصیت ہیں یہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مطلب یہ کہ خاص رحمت ہوتی ہے. ناظرین یہاں پر گفتگو سلسلہ جاری ہے. اب ایک چھوٹا سا بریک لینے کا مجھ سے کہا جا رہا ہے، تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اس کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہم مزید مہمانوں سے گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین، آج کی اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں دوبارہ ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین وقفے میں جانے سے قبل جو ہے ہمارے مہمانوں سے جو گفتگو ہوئی تھی، اور چونکہ ہمارے آج تینوں مہمان جو ہیں وہ تاجر ہیں، اور یقینی طور پر ملک میں عید ہو، عید الفطر ہو، رمضان المبارک ہو، یا کوئی بھی تہوار ہو، اس میں تاجروں کا بنیادی کردار ہوتا ہے. تو جاوید شمس صاحب، ایک لوگوں کا تاثر ہے، میرا نہیں، چونکہ صارف آپ بھی ہیں، آپ بھی چیزیں خریدتے ہوں گے، آپ بھی کنزیومر ہیں، لوگ بھی کنزیومر ہیں. لوگوں کا ایک تاثر یہ ہے کہ تاجر جو ہے رمضان المبارک میں چیزوں کی قیمتوں کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں اور منافع خوری کی طرف زیادہ جاتے ہیں. تو یہ تاثر ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے؟ دیکھیں اوورال اگر آپ یہ دیکھیں تو کچھ جگہوں پر یہ شکایات آتی ہیں کہ پرائس سے اوور جا کے چیزیں بکری ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے اس میں کوئی آڑ نہیں کہنے میں کہ ہر جگہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تاجروں میں بھی ہیں، ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں پچھلے 3 سال میں کووڈ سے لے کے آج تک جو وقت گزرا ہے، الحمدللہ یہ بھی رمضان گزر گیا، پچھلے 2 رمضان جو ہے کووڈ میں گزرے ہمارے، آپ کے 2 سال 3 سال گزرے، تیسرا سال تھا یہ. تو مارکیٹوں میں ہم بھی گئے خریداری کرنے کے لیے. اوورال جو ہم نے دیکھا، جو فگر ہمارے پاس شروع میں آیا تھا کہ 3 ارب روپے کا سامان گوداموں اور دکانوں پر پہنچ گیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ شاید وہ 3 ارب کا سامان بھی نہیں سیل آؤٹ ہو سکا، جبکہ یہ فگر جانا تھا 5 ارب سے اوپر کا. جس مارکیٹ میں گئے، جس دکاندار سے بات ہوئی، ظاہر بات ہے وہاں ہمارے دوست بھی ہیں، ممبران بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی، نارمل عام آدمی سے بات ہوئی تو وہ پریشان تھا. بائنگ پاور نہیں تھا کسٹمرز کا، بائنگ پاور. صورتحال یہ تھی سر کہ لوگ بازاروں میں بمشکل آ رہے تھے، مجبوراً آ رہے تھے، اور سستی ترین دکانوں پر یا ان دکانوں پہ زیادہ رش تھا جہاں سیل لگی ہوئی تھی. اور میں حیران تھا کہ پوش ایریاز کی مارکیٹوں میں بھی خواتین کے سوٹ 3500 اور 4000 روپے کے سیل آؤٹ ہو رہے تھے، جبکہ وہ سوٹ اپروکسیمیٹ، میرا اپنا ایک اندازہ ہے، 5000 سے کم سے نہیں تھے، اوپر تھے. لیکن چونکہ دکانداروں نے اپنا نفع کم کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ سر سیل نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. یہ آپ کس ایریا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، میں نے گلستان جوہر کی مارکیٹیں سروے کی، صدر کی مارکیٹیں سروے کی، یو پی کی مارکیٹیں سروے کی، پاپوش کی مارکیٹ ہے، لیاقت آباد کی ہماری بڑی مارکیٹ ہے، وہاں تو آلریڈی پرائس کم ہی ہوتا ہے. پاپوش اور لیاقت آباد 2 ایسی مارکیٹیں کراچی میں، اور تیسری جو ہے وہ جامع کلات عیدگاہ والی مارکیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رنچو لائن کا ایریا، لیکن وہ چھوٹی مارکیٹ ہے. لیکن شمس صاحب میں آپ کی بات کو بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں کروں گا. میرا خود بھی طارق روڈ اور دوسری جگہوں پر زمزمہ ادھر ادھر آنا جانا ہوا. ہمارے ہاں طبقات ہے، جو ایسا ایریا ویسا ریٹ، ٹھیک ہے نہیں. اور ایک دکانداروں نے ایک بڑا اچھا سین لگایا ہوا ہے، ایک دام، فکس پرائس، یعنی کہ انہوں نے اپنا فکس پرائس فکس کر دیا، اب آپ نے لینا لو، لینا جاؤ، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے میرا اپنا ذاتی رائے یہ کہ اس دفعہ 3 سالوں کے مقابلے میں چیزوں کی فروخت جو ہے وہ زیادہ ہوئی. دیکھیں جب آپ پوش ایریاز کی بات کرتے ہیں نا، میں آل اوور کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اوور آل تو ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. آخری 2 دنوں میں 28ویں اور 29ویں روزے کو رش بہت ہوا ہے، سیل گئی ہے، لیکن اتنی ہائپ پہ نہیں گئی. 30ویں روزے کو تو مارکیٹوں میں زیادہ رش نہیں تھا، 2-2:30 بجے بازار بند ہو گئے، بالکل صحیح، جبکہ چاندرات کو صبح 4 بجے 5 بجے تک بازار کھلے ہوتے ہیں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ طارق روڈ کی یا گزری کی یا دیگر مارکیٹوں کی، زمزمہ کی بات کریں گے نا، تو وہاں پرائزز تو ہائی ہوں یا لو ہوں، ان کو سے لینے والے کو کوئی فرق نہیں. میں چونکہ ایک بات طے ہے کہ دیکھیے یہ 5-6 ہزار روپے کے جوتے بک رہے تھے، لوگ خرید رہے تھے. تو سر یہ وہ لوگ لے رہے تھے جو آپ 5-6 ہزار کی بات کریں، 16,000 روپے کا شلوار قمیض ڈولمن میں بکا ہے، ٹھیک ہے، اور 26,000 کمپلیٹ کر لیں.
اچھا اس میں دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، لوکیلٹی کا بڑا فرق ہے جو آپ نے کہا نا ایریا کے حساب سے. کچھ برانڈز کا میں نام نہیں لوں گا جن کی شاپس اس وقت آؤٹ لیٹ لیاقت آباد میں بھی ہیں، واٹر پمپ پر بھی ہے، حیدری میں بھی ہے، لیکن جو ویرائٹی حیدری میں تھی وہ لیاقت آباد اور واٹر پمپ پہ نہیں تھی. 100% ٹھیک ہے، انہوں نے پرائز کو نیچے رکھا ہوا تھا، لو کاسٹ کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. جب کسٹمر لینے کے لیے 12,000 14,000 کا سینڈل تیار ہے تو وہ 4,000 کا کیوں لے گا، 3500 والا کیوں لے گا؟ میں یہی اچھا دوسری بات بلال بھائی آپ پوائنٹ پہ پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکاندار نے اپنے منافع سے زیادہ لوگوں سے پیسے. سر اس میکنزم کو کیوں نہیں گورنمنٹ فالو کر رہی ہوتی، کیوں نہیں بنا رہی ہوتی ہے کہ رسد اور طلب کے درمیان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، جہاں سے چیزیں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہاں سے پرائس فکس ہو اور دکاندار بھی اپنی دکان پہ میں تھوڑا سا آگے آ جاؤں پھر ہمیں کیوں اس بات پہ گھسیٹا جاتا ہے؟ تنویر صاحب بات یہ کہ جو ابھی شمس صاحب نے بات کی، چلیں آپ بھی صارف ہوں گے، آپ نے بھی سوٹ خریدے ہوں گے بچوں کے، اس کے آپ کا کیا تجربہ رہا؟ سر اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تہوار کوئی ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم جس میں مہنگائی نہ کریں، اور ہماری بدقسمتی ہے. بدقسمتی ہے. ہم دیکھو عموماً ہم نے دیکھا ہے فیس بک پہ، لیکن لوگ تو پھر آپ سے بھی کہیں خدا نہ یہودیوں کا غیر مسلم کا کوئی تہوار آتا ہے تو اپنی پروڈکٹ پہ وہ 20-25 روپے پورے ملک میں دنیا بھر میں یہ حال ہے. اور ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا تہوار آ جائے، کوئی عید الفطر آئے یا اس کے علاوہ دوسرے تہوار بھی ہیں، ہر چیز آٹومیٹک مہنگی کر دیتے ہیں. حقیقت ہے اس میں، دیکھو دنیا دیکھ رہی ہے اس ٹائم بھی، اور یہ حقیقت ہے. ہم ذرا کہتے ہیں کہ ضمیر بھی ذرا فروشی ہو گئے ہیں قسم کے. 50 روپے والی چیز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 100 روپے میں بک جائے، 1000 والی چیز کوشش کر رہے ہیں ہم 2000 میں بک جائے. یہ زیادتی ہے، اور زیادتی ہے، یہ منافع، اس میں یہ منافع خوری ہے اور نجائز ہے. اور ایک لفظ ہے آخر کب تک؟ اگر یہ منافع خوری کریں گے آخر کب تک؟ آخر ہم زندہ ہیں، جوان ہے، بوڑھا ہونا ہے، مرنا بھی، آخر کب تک؟ جواب صاحب تو دینا ہے. اس میں ایک اور بھی نا، جیسے آپ کا شعبہ ہے جی، مطلب یہ پولٹری کا شعبہ ہے، اس میں نے دیکھا کہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں، جی ریٹیلرز جو ہوتے ہیں، ایک تو ان کے وزن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وزن کم کرتے ہیں، نمبر 1 تو وزن کم کرنے نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ کہ وہ جب تہوار میں لوگ جب رش لگتا ہے نا تو وہ بیمار مرغی یا بڑی مرغی، وہ مرغی، ساری چیزیں جو ملا کر بیچ دیتے ہیں. سر جہاں تک بیمار مرغی کی بات یہ نا، بیمار مرغی فارم بھی مر جاتی ہے ایک چیز، دوسری بات اگر وہ گاڑی پہ چڑھتی ہے تو گاڑی مر جاتی ہے. بیمار مرغی زیادہ وقت، اگر اس کے ناخن، اس مرغی اتنی نازک ہے، مجھے پتا ہے کہ پولٹری کے جو دکاندار ہیں وہ وقت موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بے ضمیرہ کوئی شاپ کیپر ایسا ہوگا جو یہ کام کر رہا ہوگا، ضمیر والا مسلمان جو آپ نے بلاتا وہ کبھی نہیں یہ کام کر سکتا. اچھا مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نیچرلی بڑے ہی مطلب یہ عجیب سے لوگ ہیں جس کو میں ملازم نہیں سمجھ رہا ہوں جملہ، یہ منافع کو لوگ ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب کہتے کچھ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں کہ آخری نبی ہیں ہمارے، اللہ کو واحد بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تمام چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہمارے پاس مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی مصیبتیں ہم پہ؟ بالکل. دیکھیں سر ایک چھوٹی سی مثال ہے، آج سے 125 سال پہلے میرا دادا پردادا زندہ تھے، جوان تھے نا، اس کا جو میرے دادے کا والد تھا، دادا تھا، اس کو میں نہیں جانتا، اس کی پراپرٹی 8 ایکڑ زمین میرے حصے میں آئی ہے نا. اس کا میں نام تو جانتا ہوں پر اس کو میں جانتا نہیں، اس کے باپ کو نہیں جانتا ہوں. 150 سال پہلے کون تھا، کس نسل سے میں آ رہا ہوں، ان کی پراپرٹی میرے پاس آ رہی ہے. اس دن 100-125 سال بعد میں بھی ادھر ہی جانا ہے، میں نے بھی، اور میرا جاننے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ پراپرٹی میری پہ جو ہے میری نسل چل رہی ہوگی، ٹرانسفر ہوئی ہوگی، اور میں اگر حق حلال سے، محنت سے، حق حلال سے بنا کے گیا ہوں گا تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرمائیں گے. اگر لوگوں کا دل دکھا کے، نجائز کر کے، منافع خوری کر کے، گلا دبا کر میں نے بنایا ہوگا تو میں بھگت رہا ہوں گا، میری اولاد عیاشیاں کر رہی ہوگی. بڑی اچھے خیالات ہیں آپ کے، اللہ کرے گا ایسا ہی ہو. جی شجیل صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ڈالر میں 16,000 روپے کا سوٹ بھی کر. نہیں دیکھیں ہر قسم کا خریدار ہے. آپ نے کتنے خریدا؟ میں تو آپ کو پتا سادہ کپڑے پہننے والا بندہ ہوں، میں تو 1000 روپے سلائی میں میرا جوڑا بن جاتا ہے. بالکل مسئلے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاند رات 2 29 28 29 30 3 دنوں میں نے دیکھا کہ دکاندار کا وہ مال جو کہ پورے سال نہیں بکتا نا، اس سال جو ہے وہ بک جاتا ہے سارا، اسی رات کو 3 دن. آپ کو میں ایک بات ہوں، ہر جگہ کا ٹرینڈ کا فرق ہوتا ہے. میں آسٹریلیا میں رہا ہوں اور وہاں پہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پہ کاؤنٹر لگ جاتا ہے مسلم فیسٹیول کا، اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے. دیکھیں ان کی جو سیلز ہے نا، ان کی پورا سال سیل جو ہے وہ بیلنس چل رہی ہوتی ہے. پاکستان میں آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ آپ کی جو بھی خریدار جو ہے وہ سال میں عید کے موقع پر ہی خریداری کرنے نکلتا ہے، وہی کپڑا بناتا ہے عید کے ٹائم پہ جو پورا سال چلاتے ہیں.
اب ان کے گھروں میں اگر شادی کا تہوار آنے والا ہے تو شادی کے حساب سے اپنی وہ خریداری کرتی ہیں. میں تھوڑا سا وہ کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گارمنٹ کی دکانیں ہیں وہ سال بھر جو وہ سیل نہیں کرتی. آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیڈ اسٹاک اور مارکیٹ کا جو اسٹاک آتا ہے وہ دکانوں میں جتنی سیل ہوتی ہے ان کے سب کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. اب جیسے میرے بھائی نے بولا کہ بھائی جاوید بھائی نے کہ پاپوش کا ایریا ہے, میرے کو پتہ ہے بہت سے دکاندار ایسے ہیں جو رمضان میں سیلز مین اپنے بھرا دیتے ہیں دکان کے کاؤنٹرز پہ, 3-4 سیلز مین ہر جگہ بھرا دیتے ہیں کہ بھائی ہماری سیل بڑھتی ہے. اور بالکل وہ پورا سال کا جو رش ہے اور جتنے بھی آپ کے دکاندار گارمنٹس کے ان کی پورے سال کا جو پروفٹ ہے وہ رمضان کی سیل کے اوپر ہی ہوتا ہے, اور پورا سال جو کماتے ہیں وہ بریک ایون چل رہے ہوتے ہیں, جس میں 2-3 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ کا کاروبار کا ایک ردھم ہوتا ہے, ایک طریقہ. ہمارے پاس پورے سال لوگ خریداری کرنے نہیں. ویسٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو ہر سال میں وہ 10 دفعہ اپنی جو ہے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے. دوسری بات, آپ ڈولمن میں اگر 16,000 کا سوٹ بک رہا ہے تو وہ ڈولمن والا 5 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے کرایہ بھی دے رہا ہے, وہاں کی مینٹیننس کو 16,000 کا خریدار بھی موجود ہے. اچھا, دوسری بات جو اب جو فکس پرائس کا جو رجحان آیا ہے اس کے ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ جو پوائنٹ آف سیل اب جو آپ کے پاس لگ چکا ہے, اب آپ نے اس پہ بیچ نمبر لگ گیا, آپ نے اسی پرائس پہ بیچنا ہے, اس کو آپ ڈسکاؤنٹ کھاتے میں کیسے دکھائیں گے, کیونکہ وہ آپ کا ایف بی آر ایکسیپٹ نہیں کرے گا. بہت سے معاملات ہیں. اب جو آپ کا پوائنٹ آف سیل پوری دنیا میں لگ گیا تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ بارگیننگ کا آپ کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. جہاں پوائنٹ آف سیل ڈائریکٹ پوائنٹ آف سیل کہا جاتا ہے ویسٹ میں. پوائنٹ آف سیل کتنے عرصے ہوا لگے ہوئے؟ ابھی آپ کے 2 مہینے میں, لیکن میجورٹی جتنے بھی آپ کے یہ فکس پرائس کا سلسلہ گزشتہ 15 سال 20 سال سے چل رہا ہے. کہاں تھا؟ جو بڑے برانڈ تھے صرف ادھر تک, باقی کہیں نہیں. باقی تو ہر جگہ آپ کی بارگیننگ چلتی ہے, جتنا زیادہ آپ بارگین کرا لو اتنا. صدر چلیں, صدر کی عام دکانوں میں میں دکھاتا ہوں فکس پرائس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. بورڈ لگے ہوئے ضرور ہوں گے, لیکن فکس پرائز میں نہیں سمجھتا کہ میں تو اس طرح شاپنگ کرنے بھی نہیں جاتا ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فکس پرائز میں ہی لوگ بیچ سکتے ہوں. سر آپ کو لوگوں کو مال بیچنے سے فرصت نہیں ملے گی تو آپ خریدنے جائیں گے نا. میں آپ کو دیکھیں سیدھی بات ہے, میں نے تو زیادہ تر دیکھا کہ لوگ بارگیننگ کی طرف زیادہ جاتے ہیں. ہمارے اب باٹا ہے شروع سے فکس پرائز ہے. یار سروس محاورہ ہے, باٹا پرائز ہے کیا, یعنی کسی سے بات آپ سروس میں چلے جائیں, فٹ رائٹ میں چلے جائیں, انگلش بوڈوز پہ چلے جائیں, ان کا تو شروع سے ایک فکس پرائز چلتا ہے, وہی پرائز ہے. اچھا, اس میں بلال بھائی ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. دیکھیں ہم دنیا کو جب کاپی کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, دنیا میں صرف برانڈ بکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو ممالک ہیں نا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ایران, یہاں چھوٹی مینوفیکچرنگ بھی ہے اور ان رجسٹرڈ مینوفیکچرنگ زیادہ ہے. اس کی بنیاد کے اوپر کمپنیاں جب تک اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا کر ان کی پرائز لیول کو فائنلائز کر کے ان کے ٹیگ نہیں لگائیں گی, ایک ریٹ نہیں ہوگا. اچھا, اس میں یہ حقیقت ہے, بہت پیاری بات بولی انہوں نے شرجیل بھائی نے, کہ جہاں بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے نا وہاں دکاندار کی جیب سے نفع جا بھی رہا ہوتا ہے. کئی مرحلوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوتا ہے, یقین مانی, لیکن کہیں زیادہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں اب اس طرف آہستہ آہستہ گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے. پوائنٹ آف سیل ابھی تو برانڈس پہ لگا ہے, ابھی بڑے شو روم پہ لگا ہے, لیکن آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ لگنے کا دیں گے پوائنٹ آف سیل, اتنے روڈوں پہ آ جائیں گے آپ لوگ لگنے. پاکستان کا تاجر جو ہے پاکستان کو چلاتا ہے. شاید میں نے یہ جملے پہلے بھی کہے تھے کہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج کی نب سے نکلنے والی سیاہی اور بارڈر پہ کھڑے ہوئے فوج کی بندوق سے چلنے والی گولی شاید تاجر کے پیسوں سے ہی ہوتی ہے, اور تاجر بہت محنت کرتا ہے, اور یہ پورا میکنزم چلتا ہی تجارت کے اوپر, جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا, اور اس میں عوام بھی شامل ہوتی ہے, کیونکہ اس تجارتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عام آدمی مزدور بن کے وہاں مشقت کرتا ہے, اور وہ یہ سسٹم چلتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ اب تک باشعوری طور پہ جو ہے بڑے نہیں ہوئے ہیں. میری دعا ہے اس عید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انہیں شعور دے پروردگار, اور انہیں استقامت دے کہ وہ اس ملک کے لیے سوچیں, عوام کے لیے سوچیں. شرجیل صاحب سے دعا کرائیں گے نا ابھی؟ نہیں, شرجیل بھائی بالکل کریں گے, اور شرجیل بھائی نے بڑے اچھے الفاظ کہے کہ وہاں روزہ مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضر ہوں اور وہاں آپ اونچی آواز سے بات کریں, ممکن نہیں. تو یہ اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرمائے جن سے یہ خطائیں ہو گئی. مذمت کی ہے, ٹھیک ہے, ایک جذبات ہیں, سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن جگہ دیکھنی چاہیے. بالکل بالکل. چودھری صاحب آپ بھی ایک صارف ہیں, ٹھیک ہے, اور تاجر بھی ہیں. جب آپ 600 روپے کی مرغی بیچتے ہیں تو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جب آپ کسی جگہ خریداری کے لیے جاتے ہیں اور وہاں وہ چیزیں آپ کو مہنگی مل رہی ہوتی ہے تو آپ کا کیا تاثر ہوتا ہے, فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ سر وہ صحیح کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں آپ, یقیناً آپ کو بات ادھر ہی آتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, مہنگی ملتی ہے تو پھر ہم تو اپنا مارجن مناسب جو رکھا ہوا وہی رکھ کے بیچتے ہیں. دیکھیے آپ تو کہہ رہے ہیں, اب مثال کے طور پہ
آپ 600 بیچیں 550 بیچیں آپ کو پتا ہے اس کے اندر مجھے پتا 50-100 روپے مل رہے ہیں مثال کے طور پہ. ایک عام آدمی تو نہیں جانتا نا, ایک عام آدمی تو نہیں جانتا تو, لیکن جب آپ خریداری کے لیے جاتے ہیں ماشاءاللہ گھر میں اس کا سر میں جواب آپ کا تاثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا میں اس سے جواب دوں گا. اگر آپ 2017 تک ویب سائٹ کمیشن کی دیکھیں گے نا تو مٹن اور بیف میں اور چکن میں کتنا ڈفرینس ہے اس کا ریٹ کا, آپ سن لیجیے گا. آپ ایک منٹ مجھے بتانے دیں, میں آپ کو اس کو کر لیتا ہوں. سر اس میں بیف تھا 380 روپے اور چکن تھا 250 روپے اور 240. کتنا ڈفرینس آ گیا؟ 50 روپے. ابھی دیکھیں بیف کا ریٹ گورنمنٹ اب سندھ نے جو نکالا ہے کمیشنر کراچی نے 825 روپے, چکن کا 365 روپے. اس ڈیفرنس کو ابھی ڈیفرنس کو دیکھو کتنا فرق آ رہا ہے, کافی آ گیا. اور اس ٹائم مٹن جو تھا اپنا وہ 1100 روپے, 1000 سے لے کے 1100, 2017 تک آپ ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اور بیف تھا پھر بعد میں 450 تک 440 اور 450 تک چکن آ گئی 280 سے 300 روپے تک. اب دیکھو کتنا ڈیفرنس ہے ان کا, فرق کتنا آ رہا ہے. اب چکن آپ دیکھو ایک بہت سستی پروٹین ابھی بھی غریب آدمی کھا سکتا ہے. آپ مٹن اور بیف غریب آدمی نہیں کھا سکتا. ایک چیز ایڈ کر دوں, آپ 2017 کی بات کر رہے ہیں نا جی, 2017 2018 2019 2020 جی, کیونکہ میں سسٹم میں موجود ہوں, میرے سسٹم میں موجود ہوں. کمیشنر کراچی جو آج سے 2 آئے جی, افتخار شلوانی کے بعد جی, انہوں نے سٹاپ کر دیا تھا ریٹ کو ریوائز کرنا جی. یہ ساری بگاڑ وہاں سے پیدا ہوئی, ادھر سے پیدا ہوئی, صحیح کہہ رہے ہو. اس وقت بھی اگر وہ ریوائز کرتے تو بیف کا گوشت جو تھا آج 2017 میں وہ 500 سے اوپر ہی جاتا. صحیح, ٹھیک ہے نہیں, لیکن انہوں نے ریوائز نہیں کیا. یہ آپ کو بھی علم ہے, میرے میں چونکہ میں سسٹم میں ہوں مجھے پتا ہے. میں خود کمشنر صاحب سے میٹنگیں کی ہیں, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا. ناظرین اس پہ گفتگو مزید کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے. بریک کے بعد جو 12 حاضر ہوں گے تو گفتگو سے زیادہ دیکھیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ساتھ رہنے کا شکریہ. اور عید اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام ہی یہ, اور میرے ساتھ جو ہیں آج مہمان میرے تینوں جو ہیں وہ تاجر حضرات ہیں اور فیم نون ہیں. آپ بھی ان کو اکثر میرے پروگرامز میں دیکھتے رہوں گے, لیکن بہرحال آج ہم عید کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں کہ تاجر عید کیسے مناتا ہے. تو وہی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا چودھری صاحب کہ آپ کا اپنا تاثر کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز مہنگی مل رہی ہوتی؟ سر تاثر یقیناً برا بھلا کہتے ہیں اس لوگ اس کو؟ نہیں, برا بھلا نہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے پیسہ زیادہ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے سر, یہ بات نہیں. دیکھ رہا ہے کہ بندہ عید کا ٹائم ہے, یقیناً جیسے اس کے بھی اپنے میں اخراجات ہیں گھر کے, اگر 10-20 روپے کے اوپر لیتا ہے یقین میں تو خوشی 10-20 روپے تو میں خوشی دے دیتا ہوں. یہاں تو لوگ 1000 2000 3000 آپ کیا پرچیز کرتے ہو گے؟ زیادہ کپڑے ہیں, اب 15,000 سوٹ بارگیننگ کی, جیسے بھائی صاحب نے بات کی بارگیننگ کرتے ہیں لوگ. جو 15,000 پہ 25,000 کا لکھا ہوگا فکس ریٹ, تو پھر تو بارگیننگ بنتی ہے نا, اس کی بیچارہ کرے گا. اب 25 سال اس کے علاوہ کپڑوں کے بعد کیا آپ نے چکن لے لیا, بیف لے لیا, مٹن لے لیا, یا سبزیاں لے لی, یا پھل لے لیا, اس میں 10-20 روپے کسی نے اوپر لے لیا. آپ کا جو آئٹم ہے وہ اسینشیل ہے, بنیادی ضروریات ہے. کپڑا بھی بنیادی ہے, لیکن گورنمنٹ کا اس پر ریٹ اپلیکیبل نہیں ہوتا. جوتے ہے یا دوسری چیزیں, لیکن آپ کی جو چیز ہے نا وہ اسینشیل ہے. دودھ ہے, گروسری آئٹم ہے, چکن ہے, گوشت ہے, تو اس میں لوگ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. اور اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ سب سے سستا جو ہے وہ چکن ہی ہے, گوشت اور بکرے کے علاوہ سستا ہے. تو لوگ جو ہے نا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ, لیکن آج آپ اسکرین پہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ بے گناہ ہیں اور یہ سارے گناہگار جو ہیں وہ فارمر ہیں. نہیں, فارمر بھی گناہگار نہیں ہے اور نہ ہی ہم گناہگار ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ سے پھر عرض کی ہے کہ ایک چوزا جو 1 ڈے کا ہے, جو 15 سے 20 روپے 25 روپے کا ہوتا تھا, اب وہ ملا ہے 96 سے 100 روپے کا. میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. کاسٹ تو اسی پہ آئے گا نا. تو فیڈ کی بوری جو 1700-1800 لے کے 2200 روپے تھی, اس ٹائم فیڈ جس دن ہم نے کمیشنر صاحب سے میٹنگ 4 مہینے پہلے یہاں کی ہے, اس ٹائم اس کا 4400 روپے ریٹ تھا, آج 4800 روپے. مطلب فیڈ کیوں مہنگی ہو رہی ہے سر؟ فیڈ کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ را مٹیریل سارا باہر سے آتا ہے, وہ ڈالروں میں آتا ہے. اچھا, سب چیز باہر سے آتا ہے بھائی, سویا بین وغیرہ تقریباً جو پروٹین وغیرہ وہ تو باہر سے آتی ہے. اچھا, سوکھی مچھلی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں نا, سوکھی مچھلی ڈالتے ہیں, باقی زیادہ تر باہر سے آتا ہے ڈالروں میں. ڈالر مہنگا ہے, اس حساب سے فیڈ مہنگی ہے. اور ڈالر آپ کا 100 روپے تک آ جائے, یہ فیڈ کی بوری 2200-2400 روپے تک آ جائے گی, یہ مرغی بھی نیچے آ جائے گی ساری چیز. مطلب یہ کہ پھر لیبر چارجز ہیں, لیبر جو مزدور 10,000-11,000 منتھلی لیتا تھا, ابھی وہ 25 سے 30,000, ہم تو 36,000 روپے دے رہے ہیں ایک لیبر کو, ایک وہ کھانا پینا بھی دے رہے ہیں اس کو. اس کے بھی اخراجات دیکھنے ہیں نا. جی ششی صاحب, آپ نے بڑی دکاندار کو مطلب برا بھلا کہا جب چیزیں مہنگی دے رہا تھا وہ؟ نہیں, میں کبھی بھی دکاندار کو برا بھلا نہیں کہوں گا, اس لیے کہ آپ کے ممبر ہوتا ہوگا. نہیں, ممبر کی بات نہیں ہے. دیکھیں
ابھی یہ میرے بھائی کا جو کام ہے، آپ چکن کے اوپر اگر پولٹری کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ان کا رسک کتنا ہے بھائی لائیو رسک ہے، مجھے پتہ ہے۔ ان کا رسک کتنا بڑا رسک ہوتا ہے، اگر ایک فلاک ان کا اڑ جائے پورا، اور جب مرغی میں بیماری آتی ہے پورا فلاک اڑ جاتا ہے، جب اڑ جائے تو اس کے بعد وہ فارمر کھڑا نہیں ہوتا۔ مجھے آج تک، میں فارمرز کو پرسنل جانتا ہوں کیونکہ میں بزنس فیلڈ میں ہوں، آج تک مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی فارمر تیسری جنریشن اس کی پولٹری فیڈ میں ہو، آپ کو نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ دیکھیں ہمارے بعد ہماری اولاد، یہ بزنس ہمارا ایسا کہ ہم کبھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اس کام میں نہ آئے، اتنا ہماری نسل اس کام میں نہ آئے۔ اتنا دیکھیں آپ دودھ، اگر آپ کو فیکٹری سے دودھ جو ہے پیک ہو کے ملتا ہے جس کے اندر کیمیکل ڈالا جاتا ہے وہ تو سروائیو کر جاتا ہے۔ جو بھینس کالونی میں جو بندہ فارمر ہے لائف سٹاک کا، اس کا جتنا بڑا رسک ہے آپ وہ تو سوچیں، اس کی محنت دیکھیں کتنی، وہ اس کی نہ عید ہے نہ اس کا محرم ہے نہ اس کی کوئی چھٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو فیکٹ ہے نا، ہم فیکٹ کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم ہمیشہ تنقید کے اوپر لوگوں کے پاس ضرور جاتے ہیں۔ ایک بات بتا دیں آپ مجھے، ایک بات بتا دیں، دال چاول گھی آٹا چینی گوشت مہنگے ہوتے ہیں، بیانات آپ لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ایسوسیشن اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تو آپ بھی تو ان کے اس چیزوں پر عوام کو تھوڑا سا بریف کریں نا۔ نہیں، عوام کو بریف آپ کرنا، لوگوں کی ادھر سے اعلامیہ آتا ہے مہنگائی بے انتہا ہو گئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب ہونا کیا چاہیے، ہمارے یہاں ریسرچ آرڈی نہیں ہے، آرڈی تو کہیں بھی نہیں لیکن ہے ہمارے پاس نہیں، دنیا میں ہر جگہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر ایک اسٹیٹ بینک میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ کہیں آرڈی نہیں ہے۔ دیکھیں دالیں ہم امپورٹ میں، آج تک ہم پولٹری فیڈ ملز جہاں پہ تھیں، پولٹری فیڈ ملیں بند ہو گئی، ایک میران والا شاید ہے وہ چل رہا ہوگا، باقی آفتاب والوں کی تھی وہ بند ہو گئی، کتنی فیڈ ملیں بند ہو گئی۔ ہم نے ہمارے جو گورنمنٹ سے جو بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے بھائی جو کام گورنمنٹ کا وہ کرے۔ آپ کے فیلڈ میں انویسٹمنٹ نہیں آتی گورنمنٹ کی، یا کچھ بھی نہیں، یا باہر سے آتی ہو؟ دیکھیں اس وقت ٹیمپریچر کنٹرول فارمر تباہ ہے، گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہول سیلر تباہ ہے، ٹیمپریچر کنٹرول شیڈ اس وقت لگ جائیں، اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے کنٹرول شیڈ زیادہ کامیاب ہے پنجاب میں، نہیں یہاں بھی کامیاب ہو جائے لیکن اس میں انویسٹمنٹ بڑی ہے، وداؤٹ انٹرسٹ ان کو گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی لونس؟ کیوں گورنمنٹ اس کے یہ بیسک ہے ہماری، ہمیں تو کھانا تو چاہیے نا، ہماری ایگریکلچر پہ۔ شجی صاحب مجھے نہ چھیڑیں، نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، پروگرام بے خرافی گزر جائے، میری بات سنیں، اگر آپ ہو رہے، میں تذکرہ کر دوں، 1980s کا دور تھا، اے ڈی بی پی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک، میری بات، میں تو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کو دیا تھا لون، پپری اسٹیل مل کے پاس زمینیں دی تھیں پولٹری فارمرز کو کہ آپ یہاں شیڈ لگائے اور پولٹری کا کام کریں۔ اس میں 2-3 تو خیر کو اور بھی جانتا ہوں، سبوں نے لون لیے بینک سے، لیے اور اپنے آپ کو ڈیفالٹ کر کے بند کر کے شیڈ چلے گئے۔ وہ کیسے تو آپ کا بینک کیسے اعتماد کرے گا؟ نہیں اس کی وجہ سے فارمر نہیں ہوں گے، نہیں سر فارمر نہیں ہے، میں آپ کو بول رہا ہوں سب فارمر تھے، میں آپ کو اپنے بندے ہوں گے سر، لون لے کے فارمر نہیں، آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ میرے علم میں تھوڑی بہت ہے پر وہ اپنے بندے، میرے علم میں پوری ہے بات، میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا ہوا، جو بندے کا کسی قسم کا ایکسپیرینس نہیں تھا ان کو انہوں نے دیے، کیسے دے دیے؟ یہ بینکر کی بھی غلطی ہے۔ دیکھیں میرا تجربہ نہیں ہے ایک فیلڈ کا، اور مجھے آپ اس فیلڈ میں ڈال دو، پپری میں شمصاب پپری میں ایک بہت بڑے ایریا میں پولٹری کے انہوں نے دیا تھا، آج بھی وہ شیڈ موجود ہے جو لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیفالٹ کر کے بھاگ گئے۔ 25% کک بیک لیے گئے اس پہ، زمینیں تبدیل ہو گئی، سارے معاملہ 25% کک بیک لیے وہ گئے۔ میرا لیزنگ زمین تھی 30 سال کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گورنمنٹ اپنے منصوبوں کو جو ہے وہ کینسل کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سسٹم چلنا چاہیے۔ دیکھیں حالانکہ اچھے برے یہ لوگ دیکھیں سب کیٹل جگہ فارم، ہے نا۔ ایک ڈیری فارم ایک پولٹری، یہ ڈیری فارم ایک پولٹری، ان کو پہ تو لازمی انہیں تو ایڈ ملنا چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے انویسٹمنٹ آنی چاہیے، اس لیے کہ اگر سپوز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد اس کاروبار میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20-25 سال کے بعد جو ہے آپ کو یہ شعبہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے جو ہم کام کر رہے ہیں نا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ دیکھیں شاید الیاس فارم تھا، 1 لاکھ کا فلاک لگتا تھا، 1 لاکھ مرغی کا، آج نام و نشان نہیں ہے اس کا، اب پہ تھا، بہت بڑا فارم، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر اے وی آر سسٹم لگتا ہے آپ کا فش فارمنگ میں، اے وی آر سسٹم کی کاسٹ جو ہے وہی زیادہ آتی ہے، انڈیا میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور یہ فش فارمنگ میں ان کو آگے لے گیا۔ ہمارا بدین کا ایریا، ہمارا گھاڑوں کا ایریا، وہاں پہ فش فارمنگ ہو سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ کہیں سے فش فارمنگ کا بھی بڑی کہانی ہے، یہ کیا ہے کہ اصل میں آپ نیگیٹیوٹی پہ نہیں، آپ پازیٹیو اس پہ جائیں، جن بندوں کا تجربہ ہے، جن کی یہ فیلڈ ہے، جو انکم ٹیکس صحیح دے رہے ہیں، ان کو آگے لا کے ان سے کریں۔ آپ کلیکٹرل لون دیں نا، کلیکٹرل لون دیں۔ سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی نا کہ صحیح لوگوں کو سامنے لائیں، ہمارے یہاں صحیح لوگوں کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اچھا میں ایک پروگرام ذاتی
بھی ہو رہا ہے تو میں ذرا جب آپ لوگوں کو ناظرین میں ذرا اپنے مہمانوں کو یہ گفٹ بھی دے دوں، اس میں کہ ایک دل پسند کا اور یونائٹڈ کا یہ ہے، تو میرے خیال پہ جاوید شمس صاحب تھینک یو، دل پسند والوں کا شکریہ اور آپ کا بھی. نہیں میرا کیا شکریہ ہے بھائی جی، سر آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو میں دے دوں سر. ناظرین یہ دل پسند اور یونائٹڈ کنگ کی جانب سے ہے، بہت بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ گفٹ جو ہے وہ عید میں جو ہے سب سے زیادہ محبت یہی ہوتی ہے، محبت یہی ہوتی ہے، اور محبت کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بات وہی ہے کہ میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ حکومت جو ہے، جو ادارے ہیں وہ خود کرپٹ ہیں. ایکچوئل بات کہ اگر وہ صحیح طریقے سے صحیح لوگوں، میرا اپنا خیال ہے کہ کیٹل فارم، آپ کے ڈیری فارم اور پولٹری، یہ تو بنیادی ضرورت ہے یار. یہ تو لوگ اس کو تو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو مکمل طور پہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا اس میں کچھ لوگ غلط لوگ ہیں جس کی وجہ سے سارے بدنام. نہیں دیکھیں غلط اب لوگ سر نہیں ہیں. عرض یہ کروں، یہ ہمارا جو فیلڈ ہے اس میں لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ، لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے. یہ جوا ہے. بالکل آپ 10-20 کروڑ لگا کے آپ کو یہ نہیں پتا 2 مہینے کے بعد مجھ سے ہونے والا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کنٹرول شیڈ لگایا، اس پہ 20 کروڑ پہ آپ کا خرچہ آ گیا ہے. آپ 5 لاکھ بچتا ہے یا 50 لاکھ آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ کو علم نہیں. میں نام نہیں لوں گا، وہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، میں نام نہیں لے رہا یہ اس کمپنی کا. میں تو گڈاپ گیا تھا، وہاں جا کے میں نے شوٹنگ کی، 1 گھنٹے کا پروگرام کیا میں وہاں گیا، فارم میں گیا، کنٹرول شیڈ ہے ان کا، انہوں نے مجھے دکھایا، سارا کچھ کیا. تو پھر انہوں نے بتایا بھی کہ موٹیلٹی بتائی میرے سامنے ہی. جب میں شیڈ کے اندر گیا نا تو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے کپڑے پہنائے، انہوں نے نہلا دھلا کے ہم اندر گئے تو میرے سامنے ہی چوزے جو ہے نا وہ مر رہے تھے. فارمر کی جان نکل رہی تھی. اب وہ چوزے مر رہے تھے تو وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھیں 25,000 ہم نے چوزے ڈالے تھے اور یہ 25,000 چوزے میں سے اب تک جو ہے تقریباً 150 چوزے مر چکے ہیں. تو رشت ہے، بات تو مانتا ہوں، لیکن ایک چیز جو یہ ہے چودھری صاحب اور شرجیل صاحب اور شمس صاحب دوئی، آپ لوگ جو ہے وہ ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس شعبے میں غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کی آپ روک ٹوک نہیں کرتے ان کو. سر ہم تو ذاتی طور پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انجمن تاجران سندھ کبھی آخری لمحہ آپ بتا دیے کہ آپ لوگ روک ٹوک نہیں کرتے. نہیں، ہم باقاعدہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے ایکشن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ایک شخص پوری تاجر برادری کو کیسے خراب کر دے گا، ہم تو اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں. جی چودھری صاحب، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو آپ پر کم سے کم ہمارے فیلڈ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. جو کرتے تھے ان کو ہم نے روک لیا ہے الحمدللہ. ان کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے، چوری کرتے تھے فارموں سے ان کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے اور ان کے سخت ایکشن لیے. اب جو دکاندار کچھ ریٹیلر ہیں ہمارے، جیسے آپ نے بات کی کم تولتے ہیں، ان کو بھی سخت ہدایت کی ہے ہم نے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو قانونی کارروائی ہوگی، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. جی کے ساتھ دیکھیں ہم نے کبھی بھی کہیں بھی سپورٹ نہیں کی انلیگل کام کو، اور یہ آپ کے سامنے ہم تو بلکہ پتھارے یہ چیزوں کے بھی بہت زیادہ خلاف ہیں اور ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رائے میں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. ایک سر میں آخری آپ سے گزارش کروں گا، آخری بار یہ ہے کہ سر آپ جاتے ہیں مارکیٹوں میں، ہمارے شاپ کیپر ریٹیلر ہیں، یہ مجسٹرڈ جاتا ہے، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح پولیس موبائلوں میں ڈالتے ہیں، پھر ان کو جا کے بڑے جرمانے لگاتے ہیں. اور میرے بھائی یہ اس پہ خدا کا خوف کرو، غیر مناسب رویہ نہیں، غیر مناسب رویہ. اور ہمارا بھی پروگرام ختم ہو رہا ہے، میں چلتے اس پر تذکرہ دوں گا. دیکھیں ناظرین بات یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں جب ہم مجسٹریٹ کے ساتھ جاتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، تو یقینی طور پہ عوام جو ہے ان کی شکایت پہ جاتے ہیں. وداؤٹ ہم کسی اپنی مرضی سے نہیں جاتے، اور اگر کسی اور جگہ سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن بذات خود میں اپنے اعمال کا خود جواب دوں. مجھ سے کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ بذات خود مجھ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے زیادتی نہ ہو. بہرحال آج کے عید اسپیشل ٹرانسمیشن سے میں آپ کو خداحافظ کہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.